मैं हूं अलीना शिगरी। खलीज में जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी मईशत मुतासर होने लगी। खुसूसन एशियाई मार्केट्स पर तो गुज़िश्ता 2 रोज़ की पेशरफ्त ने माशी जलजला बर्पा कर रखा है। आज खाम तेल की कीमत तकरीबन $113 तक जा पहुंची। एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी शदीद दबाव का शिकार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही शदीद मंदी के बायस क्रैश कर गई। KSE 100 इंडेक्स में 13,000 पॉइंट्स की कमी हुई। मार्केट थोड़ी इस्तेहकाम के बाद 1,46,480 पॉइंट्स पर बंद हुई। जापान और जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट्स में तकरीबन 7%, हांगकांग की मार्केट में 2.5% से ज़ायद, जबकि भारत का निफ्टी इंडेक्स 3% और मुंबई सेंसेक्स 2% तक गिर गया। जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका और यूरो स्टॉक्स में भी 1% से ज़ायद गिरावट देखी गई। जंगी हालात के फॉल आउट में शहबाज हुकूमत ने 2 माह के लिए किफायत शुआरी के इकदाम लेते हुए ऐलान किया है कि वुज़रा और मुशीरान 2 माह की तनख्वाह और अलाउंसेस छोड़ेंगे, जबकि सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 2 दिन की कटौती होगी। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब में मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती की जा रही है। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान तनख्वाह नहीं लेंगे। तमाम सरकारी महकमों के अखराजात में 20% कमी की जा रही है। वफाकी व सूबाई वज़रा बैरूने मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने पैरवी करते हुए तकरीबन यही इकदाम सूबे में नाफिज किए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने भी सूबे में किफायत शुआरी के इकदाम उठाते हुए कहा है कि तवानाई बहरान और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से आवाम को बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरकारी अखराजात में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें और पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचें। हुकूमत को, हुकूमत से जुड़े हर इदारे को सबसे पहले उनको अपनी शाखर्चियाँ कम करनी चाहिए, अपनी प्रोटोकॉल्स में कमी लानी चाहिए। हुकूमती किफायत शुआरी के इकदाम खालिसतन कॉस्मेटिक मालूम होते हैं, क्योंकि अगर आदाद शुमार देखे जाए तो एक वजीर की तनख्वाह तकरीबन कोई 5,19,000 रुपए है। कैबिनेट कोई 51 मेंबर्स की है। 51 रुकनी काबीना के बुज़रा, मावन खुसूसी, वजीर मुमलिकत और मुशीरान की 2 माह की कुल तनख्वाह लगभग 5.25 करोड़ रुपए तक बनती है, जबकि इन्हीं बुज़रा और मुशीरान के पेट्रोल के 2 माह का बिल तकरीबन 19 अरब रुपए बनता है। हुकूमत का मरात ना लेना अलामती तो हो सकता है, लेकिन बिगड़ती हुई मईशत और अवाम की हालत इज़ार पर इसके असरात ना होने के बराबर होंगे। ऐसे में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने अवाम को एक नया मशवरा दिया है। PDM-1 के दौर में एहसन इकबाल साहब ने दरामदी बिल को कम करने के लिए अवाम को मशवरा दिया था कि वो 2 कप के बजाय 1 कप चाय पीकर गुजारा करें। अब एहसन इकबाल साहब मशवरा दे रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी पर 3 ट्रिप लगाते हैं आप अपनी गाड़ी में, तो अब 2 लगाएं। जो लोग अकेले गाड़ी में सफर करते हैं वो अब शेयरिंग शुरू कर। जबकि अवाम मौजूदा हालात में हुकूमती इकदाम और कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं और वो हुक्मरानों को क्या मशवरे दे रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। एक ग्रेड 16 का बंदा है, उसके घर में 4 गाड़ियां खड़ी हैं। बीको डाला भी खड़ा है, एक वजीर है, उसके साथ 4 गाड़ियां जाती हैं। क्या जरूरत है? वजीर को गरीब है, भले हाथ जुड़वा लें, हमारे पेट्रोल को कम करें। हमारी सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, हमारे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। पाकिस्तान में तो खैर गरीब ही पिस रहा है। अभी अपने त्यारे खरीदेंगे, 300-400 गाड़ियाँ VVIP रखेंगे तो पेट्रोल उनको मुफ्त देंगे, फिर हम लोग आवाम को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। 12 साइकिल ले लिए, साइकिल पे गुजारा करें। आज आवाम को चाहिए ना, जैसे रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक लाइनों में लाके लेते हैं, तो रोडों पे आके आप हक ले लेना। उसी दिन रात को 12 बजे ले आते, उसी दिन ये रिवैक्स हो जाना था। आप 50-60 रुपए महंगे कर दिया, आप 20 रुपए सस्ता कर देंगे तो कहते वाह वाह। बस हम खुद कुर्बानी के बकरे बन जाते हैं, जब जी करो वही ज़बह करो, अल्लाह अकबर पैर दो। खाना पीना इतना महंगा, हम लोग तो ये मर गए ना, ये खाने पीने ने मार दिया ना। पेट्रोल तो छोड़ देना, पेट्रोल तो दूर की बात है ना, पेट्रोल हर एक के पास तो गाड़ी नहीं है ना, पेड़ तो सबके साथ है। अभी तो $108 पर बैरल गया रेट, 120 तो गया भी नहीं है, और इन लोगों ने इतना बढ़ा दिया है। अभी तक तो नई शिपमेंट भी नहीं आई और नई आप क्या कहते हैं इनवाइस भी नहीं आई, सिग्नेचर भी नहीं हुए। आवाम के उमंगों से हुकूमत तो आई नहीं है कि आवाम को उनको ख्याल हो। अगर आवाम की वोटों से मुंतखब होकर आते तो उनको ख्याल होता कि हमने दोबारा फिर आवाम के अंदर जाना है। इस चीज़ को उन्हें एहसास है नहीं, तो उन्होंने यही कुछ करना है। 100 रुपये तो हमें वैसे बचत आ रही है, पेट्रोल अभी 1 महीना बाद वो हमें आएगा। अभी ये जो मौजूदा हमारा स्टॉक, इन्होंने इसी के ऊपर ही हमें वो, चलो 10 रुपए नहीं, 20 नहीं, 30 बढ़ा देते, डायरेक्ट ही उन्होंने जो है ना 50 रुपए 56 रुपए बढ़ा दिए। बाकी मुल्कों की जो इन्फ्लेशन है
اس کا اور اس کا ریشو دیکھ لیں. ریٹس بڑھا بھی دیتے لیکن نیا پیٹرول آ جاتا تو اس حساب سے کر لیتے. پہلے میں تو متاثر ہو رہا ہوں وہ 55 روپے اضافے پہ، پھر اس کے بعد جو دالیں، چاول، چینی، ان چیزوں کے ریٹ بڑھیں گے تو یہ تو 2-3 جگہ سے ٹیکے لگیں گے. اس فیول پرائز کے جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ پھر بلوں میں آئے گی. جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں میں تو کہتی ہوں اگر ان میں خدا ترسی ہو تو یہ ہم پاکستانیوں کے لیے نا اپنی پہ چھوڑ دیں، کم سے کم 6 مہینے کی تو چھوڑ دیں. تو گورنمنٹ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتی؟ غریب عوام کو کیوں چوس رہی ہے جو کہ پہلے ہی ختم ہے؟ موٹر سائیکل چلانا مشکل ہو گیا. کوئی بھوک سے مرے گا، کوئی پریشانی سے مرے گا، کوئی ٹینشن سے مرے گا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مرے گا. غریب پھر مرے گا، یہی ہوگا. حکومت کی جانب سے بار بار بتایا جاتا ہے کہ معاشی حالات بہتر ہو گئے اور اب ہم ٹیک آف کرنے والے ہیں، مگر حقیقت یہ سامنے آئی ہے کہ اس غیر یقینی کی صورتحال میں جب سعودی عرب خود جنگ کے متاثرین میں شامل ہے، ہماری حکمران اشرافیہ نے سعودی عرب کو طویل المدتی اقتصادی تعاون کی 8 مختلف درخواستیں پیش کر دی ہیں، جن میں $5 ارب کے ذخائر کو 10 سالہ سہولت میں تبدیل کرنا، ڈیفرڈ ادائیگی کے تحت تیل کی سہولت کو $1.2 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنا، بیرون ملک پاکستانیوں کی رقوم $10 ارب کی سیکیورٹائزیشن کرنا، بین الاقوامی سرمایہ کاری اور سکوک بانڈز اجرا کے لیے ضمانت، ایگزیم بینک کے لیے رعایتی قرض، بینک گارنٹی میں چھوٹ اور IMF پروگرام کے تحت ٹیکس اصلاحات اہداف میں مدد کا مطالبہ کیا ہے. جبکہ دوسری طرف تقریباً 1 ماہ کے ذخائر ہونے کے باوجود حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا. پاکستان کی تاریخ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کبھی 55 روپے کا اکٹھا اضافہ نہیں ہوا. اس جنگی ماحول میں کسی بھی ہمسایہ ملک میں اتنا بڑا اضافہ نہیں کیا گیا، خاص کر اگر خطے پر نظر دہرائی جائے. یہ تمام تیل و گیس 28 فروری کی جنگ شروع ہونے سے قبل خریدا گیا، مگر مشکل فیصلوں کا نام دے کر رمضان کے مہینے میں عوام کو مزید مہنگائی کے دلدل میں ایسے دھکیل دیا گیا. آج کے حکمران جب اپوزیشن میں تھے تو جنگ اور عالمی دباؤ کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کیا مطالبات کیے جاتے تھے، ذرا سنیے. تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور اس میں کمی کرنی چاہیے. عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے. پیٹرول اور تیل کی قیمتیں جو بڑھائی ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بڑھائی ہیں. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں. مہنگائی کی وجہ صرف اور صرف حکومت کی نااہلی، حکومت کا نالائکی کا بوجھ جو ہے وہ عوام اٹھا رہے ہیں. اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا. دوسری جانب ایران نے تمام خطروں کے باوجود شہید آیت اللہ خامنائی کے بعد 88 رکنی مجلس خبرگان نے ان کے بیٹے سید مجتبی خامنائی کو ملک کا تیسرا سپریم لیڈر منتخب کر لیا. امریکہ اور اسرائیل نے واضح پیغام دیا تھا کہ مجلس خبرگان کے ارکان اور ان کا منتخب کردہ لیڈر ہمارے نشانے پر. ماہر بین الاقوامی امور مشاہد حسین سید صاحب نے ایران عراق جنگ کے دور کے 40 سال پرانے انٹرویو کا ذکر کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ امام خمینی کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ انقلاب نے کیا حاصل کیا، تو انہوں نے وضاحت کے ساتھ جواب دیا کہ اب ہم اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں. ایران اور اس کے مستقبل کے بارے میں فیصلے واشنگٹن یا لندن میں نہیں بلکہ ایرانی خود ایران کے اندر کرتے ہیں. اور اب ہم نے عملی طور پر بھی دیکھ لیا کہ یہ بات کتنی درست ہے، کیونکہ امریکی دھمکیوں کے باوجود سید مجتبی خامنائی کا انتخاب بھی ہوا اور بڑے پیمانے پر جشن بھی منایا گیا. سید مجتبی خامنائی کی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ 1969 میں مشہد میں پیدا ہوئے، قم میں دینی تعلیم حاصل کی اور صرف 17 سال کی عمر میں ایران عراق جنگ میں حصہ لیا. وہ اپنے والد کے سیاسی اور سیکیورٹی امور میں اہم مشیر سمجھے جاتے رہے. چین نے ان کے انتخاب کو ایران کا اندرونی معاملہ قرار دیا، جبکہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ایران کے ساتھ مضبوط شراکت جاری رکھنے کا اعلان کیا. امریکی صدر نے توقعات کے عین مطابق تقرری کو ناقابل قبول قرار دیا، حالانکہ یہی امریکی صدر چند روز قبل تک مضحکہ خیز مطالبہ کر رہے تھے کہ سپریم لیڈر کے انتخاب میں ان کو بھی شامل کیا جائے. ایرانی نائب وزیر خارجہ نے یہ کہہ کر امریکی صدر کو جواب کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیو یارک کا میئر چن نہیں سکتے اور ایک خود مختار ملک کے سپریم لیڈر کو چننے کی بات کرتے ہیں. گفتگو کے لیے جوائن کر رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب. آپ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز. سر السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس رانا صاحب. اور ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار مہتاب حیدر صاحب. اور مہتاب صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور مہتاب صاحب کی سٹوری بھی تھی جو کہ ہم جس کو ڈسکس کریں گے، جو سعودی عرب کو اب ہم پلیڈ کر رہے ہیں ہم درخواست کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی. لیکن رانا صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے. میرے پاس کچھ
نیوز پیپر آئٹمز ہیں. 2023 میں اعلان کیا گیا کہ وزراء تنخواہیں نہیں لیں گے. 2024 میں کیبنٹ فارم ہوتی ہے, پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ وزراء کیبنٹ جو ہے وہ تنخواہیں نہیں لے گی, اور یہ عوام سے ان حالات کے پیش نظر اظہار یکجہتی کرتے ہوئے, یہ ایک سمبولکلی صحیح, لیکن یہ بار بار اعلانات ہوئے, اور آج پھر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وزراء تنخواہ نہیں لیں گے اگلے 2 ماہ کے لیے. یہ یعنی کہ ٹرنز آؤٹ کہ 2 سال سے تو آپ لوگ تنخواہ لے رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ کہ آبویسلی یہ جب اعلانات کیے تو اس کے کافی عرصے تک وزراء نے تنخواہ نہیں لی, اور پھر اس کے بعد وہ ریزیوم ہو گئی, نئی گورنمنٹ آئی تو وہ تنخواہ لے رہی تھی. اور اس دفعہ پھر سے دیکھیں 2 مہینے کی تنخواہیں نہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عوام جو اس مشکل وقت میں گزر رہی ہے, کیونکہ حکومت کو آبویسلی یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا پیٹرول کے ریٹ اور ڈیزل کے ریٹ بڑھانے کا, اور اس کے علاوہ کوئی رستہ بھی نہیں تھا, تو یہ جو کیا تو ان کے ساتھ یکجہتی دکھانے کے لیے کہ ہم بھی جو ہے اس مشکل وقت کے اندر اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں, اور یہ سمبولکلی اور اس کو جو ہے وہ تنخواہیں نہیں لی جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ ایک وزیر جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی اربوں کروڑوں لاکھوں روپے جو ہے وہ مہینے کے کھا جاتا ہے, اس کو مل جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک فیڈرل وزیر یا جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے وفاقی کابینہ کا جو ہوتا ہے, اس کو ایک گاڑی ڈرائیور ملتا ہے, اور اس کا ایک لمیٹڈ اس کو پیٹرول ملتا ہے استعمال کے لیے, اور اس کی تنخواہ ہوتی ہے. تو وہ کوئی اتنا کوئی بڑا بوجھ نہیں ہوتا, لیکن اس مشکل وقت میں بالکل یہ سیلری کی 2 ماہ کی سیلری کا مقصد یہی ہے چھوڑنے کا کہ آپ اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ایک جو کہ لگ بھگ کوئی 5.25 کروڑ کے قریب ہم نے ایک اندازہ بھی لگایا, اس کی میتھ کیلکولیٹ کر کے بھی. مہتاب حیدر صاحب, میں آپ کی طرف یہ بات لے کر آنا چاہوں گی. رانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ وزراء بڑی کوئی ایک ان کی لگژریز اور ان کی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں. آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ وہ پرسیپشن کس طرح سے بریک ہوتا ہے, کیا کیا پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, اور کیا یہ کاسمیٹک میجر سے واقعی میں عوام جو ہے اس کا جو ایک غم و غصہ ہے 55 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھا کر وہ کم ہو سکتا ہے, پیسیفائی کر سکتی ہے عوام کو یہ حکومت؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں یہ بات میں رانا صاحب کی اتفاق کرتا ہوں اس سے کہ سیلری کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کے پرکس ہیں, لیکن ایک سمبولکلی اس کی بڑی اہمیت ہے, لیکن یہ بات پوری طرح سے درست نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ واقعی آسٹیرٹی کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک کنٹروورشل پروگرام ہے جو تمام پارلیمنٹیرینز کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں, اور وہ پروگرام جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں SDGs اچیومنٹ پروگرام, جس کے تحت جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں 25 کروڑ روپے سے لے کے 45 کروڑ روپے تک جو ہے وہ انہیں دیے جاتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سکیمز کریں گے اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر. مجھے یہ بتائیں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیں کہ کیا وہ پیسے 99% وہ ٹھیک طرح سے یوٹیلائز ہوتے ہیں؟ سب کو پتا ہے وہ پیسے ٹھیک طرح سے یوٹیلائز نہیں ہوتے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ پلاننگ کمیشن اور کیبنٹ ڈویژن سب سے پہلے اگر کوئی پیسے ریلیز ہوتے ہیں وہ 78 ارب روپے ہیں, اس میں سے 45 یا 50 ارب روپے اب تک ریلیز ہو چکے ہیں. اور کوئی بھی حکومت, چاہے وہ عمران خان کی حکومت ہو یا چاہے PMLN کی حکومت ہو, اس کے بارے میں یہ کوئی بھی بات کرنے کے لیے اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ اب 2 مہینے تنخواہ نہیں لیں گے, بڑا کمال کر دیا جی آپ نے, بڑا احسان کر دیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اصل میں کرنے والے کام ہے وہ نہیں کیے. آج 10 دن ہو گئے ہیں, سب کو پتا ہے کہ جنگ جاری ہے. آپ 10 دن سے میٹنگز میں کیا فیصلے کر رہے ہیں؟ آپ باتیں کر رہے ہیں, آج بھی میٹنگز کی ہیں آپ نے, آپ فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے جس کی قیمت پاکستان کے لوگوں کو دینی پڑ رہی ہے. اچھا, میں اس فیصلے کا حامی ہوں, آپ کو پرائسز بڑھانی چاہیے تھی, لیکن ان پرائسز میں آپ کو صرف لیوی بڑھانی چاہیے تھی. آپ نے یہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہے اور آئل مافیا ہے جو آپ نے پرائیویٹ کمپنی کو فائدہ پہنچا دیا. نہیں فائدہ پہنچایا. رائٹ. رانا صاحب, مہتاب صاحب آپ بتائیے کتنا کوئی فائدہ بنتا ہے یہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو دیا گیا ہے؟ دیکھیے میرے پاس ایسٹیمیٹ نہیں ہے, جو میں نے اس پہ کام نہیں کیا ہوا, لیکن کچھ لوگ 72 ارب روپے سے لے کے 113 ارب روپے تک کی بات کر رہے ہیں. اچھا, رانا صاحب اختلاف کریں اس بات سے. میں ایک تو اس کے اوپر مکمل میں اختلاف کرتا ہوں. کوئی فائدہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو نہیں پہنچایا گیا. دیکھیں قانون کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے سٹاک رکھنا ہوتا ہے 25-28 دن کا, جتنا بھی قانون ان کو کہتا ہے. تو اس سٹاک کو جب قیمتیں مارکیٹ عالمی منڈی میں بڑھتی ہیں
تو ہم اپنے فارمولا کے مطابق ان کو قیمتوں کا اطلاق کر لیتے ہیں. جو پرانے اسٹاک کو $60 پر بیرل, جی جو $60 پہ تھا, آج وہ جتنا بھی ہم نے اس کا اطلاق کیا ہے, ریویژن کی ہے, اس کے مطابق وہ بک رہا ہے. لیکن جب قیمتیں گرتی ہیں تو وہی اسٹاک ان کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مہنگا اسٹاک ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور ان کو پھر نئی قیمتیں جو کہ سستی ہیں اس پہ بیچنا پڑتا ہے, تو یہ بیلنس ہو جاتا ہے. لیکن وقت سے پہلے قیمت کب آپ نے سستی کی ہے؟ نہیں, پیٹرول کی قیمتیں بہت دفعہ سستی ہوئی ہیں جب عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں. وقت سے پہلے نہیں, ہمیشہ اسی فارمولے کے تحت, پلاٹس کی ایوریج کے تحت یہ آپ کا ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے کہ کیسے آپ نے قیمتیں کم کرنی ہے. تو یہ کوئی فارمولہ ہم نے چینج نہیں کیا. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر بہت بات چیت ہو رہی ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور ویسے بھی ایک اسٹاک ریپلیسمنٹ پالیسی ہوتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ آج سستا اسٹاک سستا بیچ دیں گے تو آپ مہنگا اسٹاک نہیں خرید سکیں گے, آپ کے پاس ایک سرکولر ڈیٹ کریٹ ہو جائے گا. تو یہ جو اسپیس آپ کو نظر آ رہی ہے او ایم سیز کو مل گئی ہے, جتنی بھی آپ نے کہا وہ 70 سے 113 ارب کی, جب یہ قیمتیں گریں گی تو وہی ان کو مہنگا اسٹاک سستا بیچنا پڑے گا اور یہ اسپیس ختم ہو جائے گی. تو آپ کو سپلائی کی کنٹینیوٹی کے لیے اس پالیسی کا ادراک آپ کو کرنا پڑا, اور آپ نے ریویژن جو ہے ٹوائس اے منتھ سے آپ نے اس کو ویکلی. ٹھیک ہے مہتاب صاحب, یہ جو منافع آپ کو نظر آ رہا ہے, مہتاب صاحب بولنا چاہ رہے ہیں. مہتاب صاحب $1 کا فائدہ نہیں ہوا او ایم سیز کو. نہیں, میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی انکریز, جتنی بڑی انکریز انہوں نے کی ہے, اتنی بڑی انکریز پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. اس کا حل تھا نا, اس کا سن لینا سر, ایک منٹ میری بات سن لیں. اس کا حل یہ تھا کہ آپ پیٹرولیم لیوی بالکل بڑھا دیں. پیٹرولیم لیوی بڑھانے میں چونکہ وہ نیشنل ایکسچیکر کے اندر جا رہی ہے, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں, اس میں اس حد تک ٹھیک تھا. لیکن یہ جو آپ نے سارا پاس آن کر دیا اور اس کا فائدہ صرف انہیں پہنچ گیا, یہ جو آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, اس جسٹیفیکیشن کو میں نہیں مانتا. نہیں دیکھیں, کوئی بھی ڈیفینڈ نہ کر سکے. نہیں, کیوں آپ اس کو, میں جو لاجک پیش کر رہا ہوں, مطلب اگر نہیں, مثال کے طور پہ آپ نے 25 دن کا سٹاک مینٹین کرنا ہے, یہ قانون ہے. آپ کو جو ہے وہ 25 دن کے سٹاک کے اوپر آپ کو منافع ہو گیا کہ آپ نے جو ہے وہ سستا سٹاک تھا, مہنگا آپ نے جو ہے وہ بیچ دیا. لیکن جب یہ سٹاک گرے گا, اور جو کہ گرے گا, یہ آبویسلی اس کی قیمتیں گریں گی, تو آپ نے 25 دن کا سٹاک مینٹین کرنا ہے. تو وہ آپ کے پاس مہنگا سٹاک ہے اور آپ کو جو ہے وہ سستا بیچنا ہے, تو وہ جو سپیس آج آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سپیس چلے جائے گی. لیکن اگر ہم ایسا نہ کرتے تو وہ 25 دن کا سٹاک اگر سستا بکتا اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز اس سٹاک کو ریپلیس نہ کر پاتی. خطے میں سب سے زیادہ, جو مہتاب صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا, ہسٹوریکلی آپ نے سب سے زیادہ اس وقت انکریز پاس آن کیا عوام کو, خطے میں سب سے زیادہ. باقی سارے ممالک جو ہے, انڈیا آپ کے ساتھ ہے, بنگلہ دیش, افغانستان, کسی نے نہیں پاس آن کیا اپنے, اور اتنا ہوشربا جو اضافہ ہے. آپ نے کیا, آپ کے لیے پرائیورٹی ہے حکومت کے لیے, آپ نے عوام کا فائدہ سوچنا ہے یا پرائیویٹ کا؟ دیکھیں, نہیں, بڑی سمپل سی بات ہے, ہمارے پاس کوئی فسکل سپیس موجود نہیں ہے کہ ہم اس ہٹ کو فسکلی اس کے اوپر کنٹریبیوٹ کرتے. یہی رستہ تھا نا کہ آپ اس کے اوپر, آپ اس ہٹ کو, یہ جو آئی ہے سر, لیکن 11 بلین کا جہاز لینے کے لیے وہ فسکل سپیس ہمارے پاس کشن موجود ہے. ہمارے پاس $35,000 کے وہ پائلٹس رکھنے کا ایک کشن جو ہے وہ موجود ہے, لیکن ہمارے پاس اس کے لیے عوام سے ہم نے جیبوں سے نکلوانا. کی بات نہیں ہے. پیٹرول کے اوپر یا آپ سبسیڈائز کرتے اس کو آپ ہٹ کو برداشت کرتے, اور آپ اپنے بجٹ کے ذریعے اس کو سبسڈی, وہ ہمارے پاس سپیس موجود نہیں ہے. ہم IMF پروگرام میں آلریڈی شارٹ فال چل رہے ہیں, اس کو ہم نے کور کرنا ہے. اور دوسرا دیکھیں بات, لیکن IMF کہتا ہے کہ جہاز لینے سے کوئی وہ نہیں ہے, آپ وہ کر سکتے ہیں, لیکن غریب آپ 2 ارب کا خرچہ لگا کے آپ ہارس اینڈ کیٹل شو بھی کر سکتے ہیں. رانا صاحب, وہ صوبے کرتے ہیں نا, صوبے جو ہیں آبویسلی ان کی جو صوبے آزاد ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, انہوں نے اپنی پرائرٹیز ہیں ان کی, جس طرح بھی یہ وفاق ہینڈل کرتا ہے, تو اس کا اس سے لنک نہیں ہے. دوسری چیز دیکھیں, بات یہ ہے کہ عالمی منڈی کے اندر ایک ایکسٹرا آرڈنری رائز ہوئی ہے, اس پہ ہم سیاست نہ کریں. اس پہ سیاست کرنا سب سے آسان ہے. دیکھیں, یا تو آپ کے پاس تو تیل تو جو دیکھیں $90 کا بک رہا ہے اس وقت ایران میں, ایران کے اندر $90 کی تیل کی قیمت ہے پاکستانی روپے کے لحاظ سے, کیونکہ وہ ایک تیل پروڈیوسنگ کنٹری ہے. آپ 80% تیل کو امپورٹ کر رہے ہیں. کیا ہمارے پاس فسکل سپیس موجود ہے؟ میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں نہیں موجود. ہم اس کو سبسیڈائز نہیں کر سکتے. اور ہم نے, آپ یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم نے پھر مزید پاس آن کرنا ہے عوام کو. دیکھیں, یہ ہمارا امپورٹڈ ہے, وی آر امپورٹنگ اٹ. یہ جنگ کا, یہ پوری دنیا کا اس کے اوپر امپیکٹ اس کا آیا ہے.
ہر کوئی پریشان ہے. ہمیں اس لیے ہم کنزرویشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم یہ جو ورک فرام ہوم کی بات کر رہے ہیں یا بچوں کے حوالے سے آن لائن کلاسز کی بات کریں, ہمیں کنزرویشن کرنی ہوگی. اگر یہاں کوئی جادوگر بیٹھا ہوا ہے جو یہاں سبسڈی دے دیتا تو اس کو آپ سامنے لے آئیں, اس کو بتا دیں کہ وہ جو ہے اس قیمت کو برداشت کر لیتا اور آئی ایم ایف کو وہ سمجھا دیتا کہ بھائی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں, آپ کہیں اور جائیں, اور پھر جو ہے وہ نئی کہانی شروع کر دیتا. دیکھیں یہاں کوئی ایسی کسی کے پاس جادوگری نہیں ہے. ہم یہاں اکنامک مینجمنٹ کر رہے ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ڈیزل کے اوپر وہ امپیکٹ نہ آنے دیں. اس کے اوپر ہم نے اس کو کاؤنٹر بیلنس کیا ہے. اس کو ویسے اکنامک پی ڈی ایل مینجمنٹ کہنا چاہیے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی مینجمنٹ. آلدو مہتاب صاحب از ان فیور کہ اس سے ایٹ لیسٹ آپ کو حکومت کے پاس کچھ آتا. آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک شامل کرنا. ناظرین کہیں مت جائے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب اور مہتاب حیدر صاحب. مہتاب صاحب, آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دے رہا ہے. آئی ایم ایف جہاز لینے پر اعتراض نہیں کر رہا. آئی ایم ایف جو ہے فسکل سپیس رانا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اسی طرح سے عوام کے اوپر اگلے ہفتے بھی اب عوام جو ہے وہ تیار ہے. 35 سے 40 روپے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈلی انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھتی رہیں گی, تو یہی کچھ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. جی مہتاب صاحب. دیکھیں, آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر حکومت کے پاس بالکل اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا, اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے انہوں نے مزید بھی پاس آن کرنا ہے جب تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھنی ہے. لیکن میں ان کو کچھ یاد کروانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا رانا صاحب, جب مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر تھے تو آپ کی پارٹی کے لوگ لنڈن میں بیٹھ کے انہیں کہتے تھے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئل کی پرائسز کس طرح سے کم ہوتی ہیں. تو وہ جو سقراط اور ارسطو آپ کے پاس موجود ہیں, آپ ان کو یوٹیلائز کر کے بتائیں نا کہ پرائسز کس طرح سے جو ہے وہ پوری طرح سے پاس آن نہیں کرنی. یہ تو دیکھیں, یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا. اور دیکھیں, میں جرنلسٹ ہوں, میں نے تو کوئی پالیٹکس نہیں کرنی, میرا تو کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو آپ کے سامنے جو بات ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کے زمانے میں ہو, چاہے پی ٹی آئی کے زمانے میں ہو, چاہے کابلی کے زمانے میں ہو, ہمارا تو کام ہے کہ جو واچ ڈاگ کی ہے اور جو مرر ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں. دیکھیں, بنیادی طور پر آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ سپیس جو ہے وہ موجود نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام کی شرط یہ تھی کہ آپ نے کسی طرح کی سبسڈی نہیں دینی, لیکن آپ یہ بھی مانیں کہ آپ نے صرف اسی بات پہ عمل کیا. 10 دنوں میں جس چیز پہ آپ نے عمل کیا وہ آپ نے پرائسز پاس آن کر دی. باقی جو آسٹرٹی میئرز ہیں اس پہ 18 رکنی کمیٹی روز میٹنگ کرتی ہے. آج پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہے, آج فائنانس منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہے, آج فلاں کے ساتھ میٹنگ ہے. عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا. رانا صاحب نہیں, دیکھیں میں ابھی بھی بہت سارے ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ جی یہ ہم نے کیا کیا, پیٹرول مہنگا کر دیا, یہ کیوں کر دیا, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تب بھی اس وقت بھی لوگ ایسے تھے موجود. لیکن ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ آپ اگر جو ہے جو پیسہ آپ قرض پہ لے رہے ہیں, اگر اس قرضے کو لے کے آپ نے سبسڈی دینی ہے تو وہ جو سبسڈی آپ دے رہے ہیں وہ عوام نہیں سود سمیت واپس کرنی ہے. اور یہ لاجک عوام کو بھی سمجھ آنی چاہیے, ہمارے پاس نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ ہم نے آسٹیریٹی میجرز نہیں دیے, تو آسٹیریٹی آج اناؤنس ہو گئی ہے. اس پہ مزید صوبے عمل جو ہے وہ اب اپنی کیبنٹ میں چیزیں لے کے جائیں گے اور اناؤنس کریں گے. 2 months پرولونگ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, یہ ابھی 2 مہینے کے لیے ہے, اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جو وزراء ہیں وہ کوئی ارب پتی کھرب پتی ہیں. بہت سارے وزراء مڈل کلاس سے بھی بلانگ کرتے ہیں. یہ اٹ از اے بگ ایک سمبولک میجر ہے دکھانے کے لیے کہ ہم بھی اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں اس مشکل وقت کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جب یہ قیمتیں ریورس ہوں گی اور انشاءاللہ جب یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے اتنی ہی تیزی سے فرسٹ پرائرٹی یہ جو کہہ رہے ہیں نا, سب سے پہلے ہم نے پرائسز پاس آن کر لی, تو سب سے پہلے ہم پرائسز ریورس بھی کریں گے. یہ ہماری لاسٹ ٹائم جب آپ کو ریلیف دینا تو کہا گیا جی سڑک بنانی ہے اس لیے ابھی ریلیف نہیں عوام تک پاس. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ جس طرح یہ پرائسز نیچے آئیں گی عالمی منڈی میں تو اسی تیزی کے ساتھ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. پرائسز کبھی بھی انفلیشنری جو پریشرز اس وقت جو دباؤ ہوگا وہ کبھی بھی پرائسز اپنی جگہ پہ نہیں آتی. ہم نے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اوپر نہیں کی نا, ہم تو خود وکٹم ہیں. ہمیں اس مشکل وقت خالی پاکستان پہ نہیں, دنیا بھر کے اوپر ہے. یہی درخواست کی جاتی ہے کہ عوام کے اوپر پہ ایک دم سے برڈن جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں
نہیں کر دینا ہوتا. اگر ہم اس کو فوری طور پہ یہ نہ کرتے تو آپ کی سپلائی چین میں ڈسرپشنز آ جانی تھی, اگلی خریداری آپ کی پوری نہیں ہونی تھی, وہاں آپ کو پرابلم آنے تھے, اور خدا نہ خواستہ اگر یہاں تیل کی شارٹیج آ جاتی تو وہ ایک نئی کرائسس وہ جنم دے دیتا جس کے لیے پورے اس کے اس سے بھی برے امپیکٹ آتے. اور ابھی بھی اس کانفلکٹ کا ایکسٹینٹ اور ڈیوریشن جو ہے وہ اس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا. مہتاب صاحب, میں آپ کی لاسٹ کامنٹ بھی چاہوں گی آپ دونوں کا, اور آپ کی سٹوری سے متعلق جو آپ نے بتایا ہے اپنی گزشتہ روز کی وہ سٹوری کے تحت کہ 8 ریکویسٹ پاکستان نے 8 دفعہ درخواست کی سعودی عربیہ کو کہ جو $5 ارب ان کا ڈپازٹ ہمارے پاس پڑا ہے اس کی ٹرم جو ہے وہ 10 سال کر دی جائے, اور اسی طرح $1.2 ارب جو ڈیفرڈ پیمنٹس کی فیسلٹی ہے اس کو جو ہم اویل کرتے ہیں اس کو بھی ڈبل کر دیا جائے. مہتاب صاحب ذرا بتائیے گا کہ اگر تو یہ نہیں ہوتا تو پھر پلان بھی کیا, پھر ہم رانا صاحب سے بھی سنیں گے کہ ان کے پاس دوسرا آپشن کیا ہوگا. دیکھیں, حکومت نے جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ یہ ریکویسٹ کی ہیں جس میں آپ نے بالکل ٹھیک بتایا کہ $5 بلین کے جو ڈپازٹس ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں جی اور ایک سال کے لیے رول اوور ہوتے ہیں, تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ 10 سال کے لیے اور اس کی پرائسنگ جو ہے اس کو بھی ریویو کیا جائے. دوسرا, یہ جو آئل فیسلٹی ہے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, یہ $1.2 بلین کی ابھی فروری مارچ میں ختم ہو رہی ہے, تو اس کے بعد ہم نے $5 بلین کی ہم نے ان سے کہا ہے, اور اس کا جو فرسٹ ہم نے انسٹالمنٹ واپس کرنی ہے وہ 3 سال کے بعد ہو. اسی طرح جو ریمیٹنسز ہیں اس کی سیکورٹائزیشن کی بات بھی کی ہے. سکوپ بانڈ میں جب ہم کریں تو اس میں گارنٹیز کی بھی ہم نے سعودی عرب سے ریکویسٹ کی ہے. اس طرح مختلف پروجیکٹس کے اندر بھی انویسٹمنٹ کرنے کی جو ہے وہ بات کی ہے. تو اس طرح سے لا کر کوئی 8 ریکویسٹ ہیں جو ہم نے کی ہیں, لیکن یہ حکومت پاکستان کی وش لسٹ ہے. اس پہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کا کیا رسپانس ہے یہ حکومت جو ہے وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ کیا ہے. ایک بات جو ہے وہ میں اور کرنا چاہتا ہوں, یہ جو میجرز انہوں نے آج لیے ہیں اس سے سیونگز کتنی ہوگی یہ بھی سے پوچھیں اور بتائیں. ضرور رانا صاحب, سیونگز کتنی ہوں گی؟ یہ تو تنخواہوں کی حد تک ہی سیونگز ہوں گی نا, اور بات یہ ہے کہ کوئی میں نے آپ کو جس طرح بتایا نہیں, یہ تو آبویسلی جو مجھے نہیں پتا, ایک وزراء کی 5 سے 7 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو وہ سیو ہو جائے گی, اور آپ ملٹیپلائی کر دیں جتنے کیبنٹ کے ممبرز ہیں تو بالکل. تو دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ اس مشکل وقت میں آپ عوام کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے اس ایک تنخواہ کو سیکریفائز کر رہے ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تنخواہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, یہ بہت سارے وزیروں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی, ان کا گھر کا بجٹ اس سے چلتا ہوگا. تو یہ ایک سمبولک چیز ہے جو گورنمنٹ اور باقی اس کے علاوہ ایٹ اے نیشنل لیول حکومت ایک مکمل طور پہ اسٹریٹجی صوبوں کے ساتھ مل کے جو انگیجمنٹ ہو چکی ہے مکمل, اور جس کی اناؤنسمنٹ اب ایک ایک کر کے صوبہ کرے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آسٹیرٹی کرنی ہے اور نیشنل لیول پہ آپ نے سیونگ کرنی ہے. کلیکٹیولی اس کا ایک اچھا خاصا امپیکٹ ہے. I am instructed, I am told that you also have to go, but last میں وہ جو سعودی عرب کو جو درخواست 8 درخواست ڈیفینیٹلی ہم اگر if it doesn't agree, سعودی عرب اگر منع کرتا ہے کیونکہ کانفلکٹ کی تو وہ ابھی اس وقت لپیٹ میں ہے, وہاں سے اگر ڈس ایگریمنٹ آتا ہے تو پھر کیا کریں؟ وہ تو لیٹ دیٹ ہیپن. ہم obviously اپنی اکنامک ایک انگیجمنٹ سعودیز کے ساتھ کر رہے ہیں جس کا ذکر مہتاب صاحب نے کیا اور درست کیا کسی حد تک. بالکل ہم مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ پہ بات کر رہے ہیں, اس کے رول اوور کے چینج آف موڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں. بالکل یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ایک ان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کی آؤٹ رائٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائیں گی چیزیں. اس میں آبویسلی اپ ڈاؤن 10-15-20% ویریشن آ سکتی ہے, لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سعودیز ہمارے ساتھ جس طرح ہمیشہ کھڑے رہیں تو اسی طرح آگے بھی کھڑے رہیں گے, اور ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تھینک یو سو مچ رانا احسان افضل صاحب اور مہتاب حیدر صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام کے لیے. ود دس ول گو فار اے بریک, اسٹے ود اس. اور ناظرین, امریکہ ایران کانفرنٹیشن اور یہ جو مسلسل اسکلیٹ کر رہی ہیں ٹینشنز, اس سے کتنے حد تک امپیکٹ پورے ہمیں ریجن پہ بھی نظر آ رہا ہے. پاکستان نے بھی جو چند روز قبل جس طرح سے پرائسز, آئل پرائسز انٹرنیشنلی, کیونکہ مسلسل اس میں بھی ایک والیٹیلٹی دیکھی جا رہی ہے, اس کا ایک امپیکٹ ٹرانسلیٹ کیا, اور 55 روپے فی
लीटर जो है वो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। ओवरऑल जो इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट है पाकिस्तान, इसका फॉल आउट किस तरह का एक संगीन फॉल आउट देखा जा रहा है पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ पे, पाकिस्तान की आवाम पर, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, लाइक आई सेड कि एक जो ग्लोबल कंसर्न के सेंटर में जहाँ पे हमें नज़र आता है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से लेकर वो जो डिस्ट्रप्शंस को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो एक वॉलेटिलिटी हमें ट्रेड मार्केट्स में नज़र आ रही है दुनिया भर में, स्पेशली ऑयल प्राइसेस जिस तरह से एस्केलेट कर रही हैं और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान ने फौरी तौर पे ट्रांसलेट करते हुए आवाम तक जो है वो पहुँचाया है। 55 रुपये फ़ी लीटर जो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। इंडिया ने प्राइसेस नहीं बढ़ाई डॉक्टर साहब, बांग्लादेश ने नहीं बढ़ाई, अफगानिस्तान ने नहीं बढ़ाई, चंद ममालिक ने बहुत मामूली सा इजाफा ज़रूर किया है। लेकिन क्या हमारी हुकूमत डॉक्टर साहब आपके ख्याल में पैनिक कर गई या फिर ये अवाम को पुराने जो ऑलरेडी स्टॉक मौजूद था उस पर कीमतें बढ़ा के अवाम को एक बेवकूफ़ आपके ख्याल में बनाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है। मैं कोशिश करता हूं कि एक के बाद एक इन इश्यूज पर हम बातचीत कर पाए। सबसे पहले हो क्या रहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑयल मार्केट में तेल की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती गई है और ये जंग होने से पहले कीमत तकरीबन $64 फी बैरल थी। अभी लेटेस्ट खबर जो आई है कुछ मिनट पहले की कि ये $104 फी बैरल हो चुका, यानी कि अब आप देखिए कि $40 का इजाफा हुआ है, जो कि तकरीबन 66% इजाफा है। हुकूमत ने जो स्टेप लिया 8 तारीख को कि हम हर हफ्ते करेंगे और उसके बेसिस पर 55 रुपए बढ़ाए, तो आने वाले दिनों में अफसोस की बात यह है कि इससे भी ज़्यादा इवेंचुअली ले जाना पड़ेगा जब नए स्टॉक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और इससे कीमतों में ट्रांसपोर्ट की वजह से, ख़ास तौर पे कॉस्ट बढ़ने की वजह से हर चीज़ की कीमत में इजाफा होगा, खाने पीने के अशिया में ख़ास तौर पर, और ये बहुत ही परेशान कुन बात है। दूसरी तरफ जो कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से हिट हो सकता है। सबसे पहले अब पोजीशन ये है कि क़तर ने कह दिया है कि हम LNG की एक्सपोर्ट बंद कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का एक्सपोर्ट LNG का बहुत बड़ी क्वांटिटी वहीं से होता था और इसके नतीजे में बहुत से अहम हमारे शोबे जो हैं वो मुतासिर होंगे। सबसे ज़्यादा तो फर्टिलाइज़र, फिर उसके साथ सीमेंट, फिर टेक्सटाइल्स जहाँ कैप्टिव पावर है, तो हमारा GDP ग्रोथ रेट उस तरह से मुतासिर हो सकता है। तीसरी बात मैं कहते चलूँ कि रेमिटेंसेस पे भी असर पड़ने का खतरा आ गया है। आई वॉज गोइंग टू आस्क यू दिस, क्योंकि जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है वहाँ से, और $17 to 18 बिलियन डॉक्टर साहब, अगर उसमें एक $7 to 8 बिलियन तक कभी शॉक आएगा तो वो एब्जॉर्ब हम कैसे करेंगे? यही तो मसला है। देखिए, जो शॉक्स हमें होंगे, खुदा न खास्ता, सबसे पहले तो ऑलरेडी हमने ऑयल की कीमत का शॉक पार्टली देख लिया है। दूसरा, प्रोडक्शन में कमी। तीसरा, आपके रेमिटेंसेस मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए कि अगर ऑयल इनकम हमारे मिडल ईस्ट ममालिक, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया वगैरह कम हो गई तो उनके यहाँ उनकी इकॉनमी भी काफ़ी हद तक बैठ जाती है, तो जो रोज़गार है वो कम हो जाएगा और सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाकिस्तान के, हिंदुस्तान वगैरह के वर्कर्स का होगा। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन करने, कीमतों में इजाफा, GDP की ग्रोथ रेट में कमी, आपके रेमिटेंसेस में कमी, आपके इंपोर्ट बिल में इजाफा, तो ये सब अगर आप मिला लें तो ये वही तस्वीर नज़र आ रही है जो हमें 21, 22 और 22, 23 में नज़र आई थी,
جب یوکرین اور رشیا کی جنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد میں تیل کی قیمت $116 فی بیرل تک پہنچ گئی تھی. ہمارا اتنا برا اثر ہم پر پڑا تھا کہ پاکستان تقریباً دیوالیے کے قریب آ گیا تھا 2022-23 میں. اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا ساتھ IMF نے دیا اور ہم نکل آئے، مگر حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا 22-23 میں تیل وغیرہ کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے، روپے کی گراوٹ میں آنے کی وجہ سے ہمارے افراط زر کی رفتار تقریباً 30% تک پہنچ گئی. تو یہ بڑا مسئلہ. اور ابھی بھی ڈاکٹر صاحب جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جو امپیکٹ ہے وہ فردر ڈیپینڈ کرے گا آن دی ایکسٹینٹ اینڈ ڈیوریشن آف دا کانفلکٹ، جس کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی پرولونگ کر سکتا ہے یہ کانفلکٹ. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آئل پرائسز اگر اسی طرح سے بتدریج بڑھتی رہی تو اس کا ایک سنگین اس کے کانسیکوینسز اٹھانے پڑیں گے؟ جی بالکل، اسی بات پہ تو ہمیں افسوس ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ تقریباً اب 11 سے 12 دن ہو چکے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے اور دن یہ جنگ قائم رہتا ہے. مگر جنگ ختم ہونے کے باوجود اگر اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھلتا ہے اور ایران اپنا پریشر اس پہ مینٹین کرتا ہے تو وہی اثر ہوں گے، وہی کمی ہوگی تیل کی اور قیمتیں آسمان تک پہنچی رہیں گی. رائٹ. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور میں جاننا چاہوں گی چونکہ آپ نے کہا کہ اس سے نیچرلی ایک انفلیشن پر بھی اثر جو ہے اس کا گہرا اثر ہوگا، انفلیشن اوپر جائے گی. انٹرسٹ ریٹ جو کہ آج کی بھی خبر ہے کہ انہوں نے فردر ابھی تو بڑھانے سے گریز کیا ہے، اس کو ہولڈ کیا ہے، بٹ انٹرسٹ ریٹ بھی ایونچولی بڑھانے کی طرف آیا جائے گا. ریمیٹنسز آپ نے ذکر کیا، ریمیٹنسز شارٹ ہوں گی. آپ کو روپے کی قدر میں بھی دباؤ نظر آ رہا ہے؟ جی آپ کو یاد ہوگا 2021-22 میں اور 22-23 میں روپے کی قدر میں 40% کمی آئی تھی، ایک بے پناہ کمی ہوئی تھی. اب دیکھیے اگر ہمارا درآمدات کا بل $5-6 بلین بڑھ جاتا ہے، ریمیٹنسز میں کچھ کمی آ جاتی ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے برآمدات بھی متاثر ہوں قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے. تو یہ سب اگر آپ ملا لیں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ خدا نخواستہ بڑھ کر، ٹارگٹ اس سال ڈیفیسٹ کا ہے $2 ارب، یہ جون کے اینڈ تک 4-5 کم از کم اور بڑھ سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ریزروز پہ اثر پڑے گا، اور اگر ریزروز پر سگنیفیکنٹ اثر پڑے گا تو پھر نتیجہ یہ کہ روپے کی قدر میں کمی آنا پھر سے شروع ہو جائے گی. اور ڈاکٹر صاحب ریونیو ٹارگٹس بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو FBR کے ہے اور جو آپ نے IMF سے کمٹمنٹ بھی کی ہے وہ بھی امپیکٹ کریں گے؟ دیکھیے اس وقت تو آپ نے یہ کیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو فکس کر کے رکھا ہے، یہ ایک بہت بڑا سورس آف ریونیو. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ایک گروپ آف پروڈکٹس جسے ہم پیٹرولیم آئل اینڈ لوبریکنٹ پروڈکٹس کہتے ہیں، POL پروڈکٹس، یہ ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز میں تقریباً ان کا شیئر 40% ہے. حیرت انگیز. اس میں پیٹرولیم لیوی کو بھی میں نے ٹیکس کے طور پر انکلوڈ کیا ہے، اور پھر آپ کے سیلز ٹیکس، کسٹمز ڈیوٹی آن پیٹرولیم پروڈکٹس. ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ سیلز ٹیکس اور کسٹمز ڈیوٹی میں ایکچولی ریونیو میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ یہ ایڈ ویلورم ریٹ ٹیکسز ہیں، پرسنٹیج آن پرائس ہے، تو پرائس جب بڑھے گی تو ریونیوز میں اضافہ ہوگا. یہ کسٹمز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم پروڈکٹس تقریباً 550-700 ارب ہمیں ریونیو دے رہے ہیں. اس میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے. میری اپنی رائے یہ تھی کہ جتنا اس میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی آپ پیٹرولیم لیوی میں کمی لانے کی کوشش کریں تاکہ انفلیشنری امپیکٹ کافی حد تک کم ہو جائے. Right, but with this I'll also please allow me to ask you ڈاکٹر صاحب، یہ جو حالیہ 55 روپے فی لیٹر جب انہوں نے انکریز کیا
تو اس پہ سب سے زیادہ جو شدید اعتراض کیا جاتا ہے کنسرننگ بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے 20 روپے لیوی میں کیوں اضافہ کیا، اور جتنی تنقید کی گئی ہے کہ پرانے اسٹاک پہ جو ہے وہ 55 روپے فی لیٹر بڑھا کر جو ہے وہ حکومت نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو یہ پورا بینیفٹ دے دیا، پورا پروفٹ کمانے کا ایک ذریعہ بن گئی حکومت ہماری. از دس بیکاز آف یور کمٹمنٹس ود دی IMF کہ انہوں نے لیوی بڑھایا ہے اور یہ جسٹیفائڈ تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے لیوی اوور آل نہیں بڑھایا ہے. لیوی اگرچہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے موٹر اسپرٹ یعنی کہ پیٹرول پر 20 روپے اضافہ کیا ہے، مگر وہی 20 روپے کمی آپ نے ہائی سپیڈ ڈیزل آئل میں کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب ڈیسیشن تھا، اس لیے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل آئل جو ہے وہ چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن میں زیادہ استعمال ہوتا ہے بنسبت پیٹرول کے، اور آپ نے یہ کر کے کم از کم اس کی اضافے میں کمی لائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب سٹیپ تھا، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ اوور آل کسٹمز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس وغیرہ کے ریونیوز پیٹرولیم پروڈکٹس میں بڑھیں گے، تو اوور آل دونوں پروڈکٹس پر آپ کوشش کریں کہ پیٹرولیم لیوی وقتاً فوقتاً کم کرتے جائیں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں ضرور جاننا چاہوں گی آپ سے اور آپ کا رد عمل اس پہ کہ آج وزیر اعظم کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا اس میں آسٹیریٹی میجرز پہ فوکس کیا گیا، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ 2 ماہ کے لیے جو وزراء ہیں، وفاقی وزراء اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ 2 ماہ کی اپنی تنخواہ نہیں لیں گے. آپ کے خیال میں یہ کافی ہوگا؟ دیکھیے یہ ایک سمبل ہے، ایک اشارہ ہے، اور اسے ہمیں کچھ حد تک اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے سوچا کہ کم از کم ایک سمبولک جسچر دیں. اس کا میٹیریل امپیکٹ کوئی خاص نہیں ہے. اصل وجہ جو ہے کہ ہمیں صرف کیبنٹ ممبرز وغیرہ پہ 2 مہینے کی تنخواہ کم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے فیڈرل گورنمنٹ جو پھیلی ہوئی ہے، بے پناہ پھیلی ہوئی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد میں اسے بہت کم ہونا چاہیے تھا. اب آپ پوزیشن آج کی یہ ہے کہ 40 لگ بھگ منسٹریز، ڈویژنز، تقریباً 200 سے 250 اٹیچ ڈپارٹمنٹ، آٹونمس باڈیز، بے شمار ایکسپینڈیچرز، پینشنز پہ آسمان تک اضافہ ہو چکا ہے. آپ نے آج تک کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم انٹروڈیوس نہیں کی. تو یہ سارے سٹیپس جو ہیں یہ فنڈامنٹل سٹیپس ہیں فار اکانومی ان دا سائز اینڈ فنکشننگ آف دا گورنمنٹ. یہ آج کے ایمرجنسی کے وقت میں مناسب وقت ہے کہ آپ بڑے چینجز اور بڑے کوشش کر کے اپنا خرچہ واضح طور پر حکومت کا کم کر. رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی گفتگو میں فرٹیلائزرز کا بھی کیونکہ ذکر کیا تھا، اور چونکہ پرشین گلف جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے $50 بلین آف نائٹروجن فرٹیلائزر سنس 2020. 45% آف یوریا پروڈکشن گوز ٹو دس اسٹریٹ آف ہارمز. کیا فرٹیلائزر مارکیٹس بھی ایک بہت میجر شاک آپ نے جس طرح بھی مینشن کیا، اور اس کیا اس سے لیڈ کرتا ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی بڑے کنسرنز جو ہیں وہ آ جائیں گے؟ یہ آپ کا بہت مناسب پوائنٹ ہے، اور یہ ایک نیا پوائنٹ، اور یہ بہت ہی یوزفل آبزرویشن ہے آپ کا. دیکھیے پاکستان میں بھی فرٹیلائزر جو ہم بناتے ہیں وہ سارا امپورٹڈ LNG پر زیادہ بنتا ہے، یوریا خاص طور پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطر نے تو کہہ دیا ہے کہ ہماری پروڈکشن بند ہو چکی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ فرٹیلائزر کی قیمتیں جو ہیں، مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس لیے کہ یہ بہت وائٹل ان پٹ ہے. اور ہمارے یہاں ایک زمانے میں جب ہم حکومت میں تھے، اس زمانے میں ہم سبسڈی 40% کا دیا کرتے تھے فرٹیلائزر پر. آج فرٹیلائزر پہ سبسڈی 0 ہے، اور اب خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں اس کی قیمت میں نمایاں طور پر اضافہ ہوگا تو آپ کا جو ہمارا شعبہ ہے ایگریکلچر کا وہ بری طرح سے اس میں پروڈکشن امپیکٹ نیگیٹو ہو سکتا ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ شیئرنگ یور ویوز. آگے گوئنگ فار الارمنگ ٹائمز نظر آ رہے ہیں، اگرچہ
یہ کانفلکٹ جو کہ 10-11 روز سے جاری ہے یہ فردر پرولونگ کرتا ہے اس کی ایکسٹینٹ کے حوالے سے، اور جو ہے وہ امپیکٹ ڈپینڈ کرے گا اس کے ڈیوریشن کے اوپر، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کے آپ کی معیشت پر، عوام پر، افراط زر پر اور تمام چیزوں پہ اس کے ایک بڑے سنگین نتائج جو ہے وہ نظر آئیں گے. آپ کو آلریڈی جو پاکستان کی معیشت اور جی ڈی پی گروتھ ایک گراوٹ کا شکار نظر آ رہی تھی. 2021-2022 کے سیناریو سے بھی انہوں نے موازنہ کیا. ایک روپے کی قدر میں بھی اس وقت بھی ہمیں کافی کمی نظر آئی تھی، اور ابھی بھی اگر یہ شاکس جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیے کہ فردر یہ جنگ کی صورتحال اگر کنٹینیو کرتی ہے تو آپ کے ریمیٹنسز بھی 17 سے 18 بلین ڈالرز تک کے، جو کہ پاکستان اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مڈل ایسٹ میں اگر یہ کرائسس پرولونگ کیا تو نیچرلی ایک لیبر فورس کا پیک اپ کرنا، پاکستان وہ شوق کس طرح سے برداشت کرے گا، کیسے ان کو اکوموڈیٹ کرے گا، ایک جو ایک انمپلائمنٹ ہوگی لیٹس سے ہاف لیبر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں وہ اگر پل آؤٹ اپنی انویسٹمنٹس کریں گے، سو یہ دس از گوئنگ ٹو بی اے میجر شاک. اور پاکستان بھی وہ شاک ایبزارب کرنے کے حوالے سے ہماری جو انٹینسٹی ہے وہ نیچرلی کیپیسٹی کم نظر آتی ہے. لیکن ایسے میں جہاں پر فیصلے کیے جا رہے ہیں اس سے عوام کا ظاہر ہے براہ راست تعلق ہے، لیکن انٹرنیشنل آئل پرائسز اس وقت بتدریج اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے، اور $113 پر بیرل بھی کوٹ کی گئی آج کے دن میں، جہاں پر کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بھی ایک ہم نے ہفتے کے آغاز میں ہی، کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہم نے ایک بہت ہی سنگین ہم نے صورتحال دیکھی جہاں پہ ہائی والیٹیلیٹی تھی. 13,000 پوائنٹس جو ہے وہ ڈاؤن کراچی اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس نظر آتا ہے، جس کے بعد اس کو ٹیمپرری فریز کیا گیا 1 گھنٹے تک کے لیے، اور اس کے بعد دوبارہ ریسٹور کیا گیا. تو مسلسل جو ہے وہ ایک بیئرش ٹرینڈ نظر آ رہا تھا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.